محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھ دیں گے حضرات. اللهم صل على نوحہ پیش خدمت سماعت فرمائیں گے. حسین ابن علی شاہ کربلا پر سلام. حسین ابن علی شاہ کربلا پر سلام. حسین جان نبی جان فاطمہ پر سلام. حسین جان نبی جان فاطمہ پر سلام. سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر. سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر. سلام ہو تنے قاسم پہلخ اصغر پر. حسین ابن علی شاہ کربلا پر سلام. سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر. سلام زینب پیاروں پر. سلام حیدر جعفر کے چاند تاروں پر. حسین ابن علی شاہ کربلا پر سلام. سلام دشت قیامت کے سب شہیدوں پر. سلام دشت قیامت
मत के सब शहीदों पर सलाम सात मोहर या अली से भूखे प्यासों पर हुसैन इब्न अली शाह करबला पर सलाम सलाम शाम गरीब में जलते खैमों पर सलाम शाम गरीब में जलते खैमों पर सलाम हजरते ज़ैनब के बहते अश्कों पर हुसैन इब्न अली शाह करबला पर सलाम सलाम ज़ैनबे मुज़्तर के दोनों प्यारों पर सलाम ज़ैनबे मुज़्तर के दोनों प्यारों पर सलाम हैदरे जाफर के चांद तारों पर हुसैन इब्न अली शाह करबला पर सलाम हरम का जो थनगे बाब सो गया रंडे हरम का जो थनगे बाब सो गया रन में कमर था जो बनी हाशिम का खो गया रन में कमर था जो बनी हाशिम का खो गया रन में ये कौन उनसे कहे अब न रोइए बीबी या ये अली या कौन उनसे कहे अब न रोइए बीबी मंगा के पानी जरा चेहरा धोइए बीबी मंगा के पानी जरा चेहरा धोइए बीबी न फिक्र कीजिए ए बीबी इस खुले सर की न फिक्र कीजिए ए बीबी इस खुले सर की अब आप काफिला सालार हैं लुटे घर की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सैयद नजर अब्बास साहब से तशरीफ लाए एक सलवात का सहारा दीजिए आप लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वैसे तो नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली आले मोहम्मद वैसे तो इतने बेहतरीन कलाम के बाद हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसा कि हुक्म है दो चार कतार मौला अली की शान में पेश कर रहा हूँ। ऐलान कर रहे हैं पैगंबर गदीर में मौला बनाए जाएंगे हैदर गदीर में। ऐलान कर रहे हैं पैगंबर गदीर में मौला बनाए जाएंगे हैदर गदीर में। या अय्युहर रसूल बल्लिग की सदा से बनवाया फिर नबी ने एक मेंबर गदीर में। या अय्युहर रसूल बल्लिग की सदा से बनवाया फिर नबी ने एक मेंबर गदीर में। अर्शे बरी से सहरा लिए आ गए मलक, अर्शे बरी से सहरा लिए आ गए मलक, जिब्रील बन के आए हैं नौकर गदीर में। जिब्रील बन के आए हैं नौकर गदीर में। क्यों कर न सहरा गोता हो कौसर के आब से, क्यों कर न सहरा गोता हो कौसर के आब से, दूल्हा बनेंगे साकिया कौसर गदीर में। दूल्हा बनेंगे साकिया कौसर गदीर में। मन कुन तो मौला की सदा ज्यों ही हुई बुलंद, मन कुन तो मौला की सदा
ज्यों ही हुई बुलंद आने लगे थे कुछ को फिर चक्कर गदीर में, आने लगे थे कुछ फिर चक्कर सुभान अल्लाह गदीर में। सुभान अल्लाह। जो भी अली के दिल की विलायत किया कबूल, जो भी अली की दिल की विलायत किया कबूल, चमका है बस उन्हीं का मुकद्दर गदीर में, चमका है बस उन्हीं का मुकद्दर गदीर में। अब 2-3 कतात और हैं, सलवात का सहारा दीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बहुत खूब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जो आंख अश्क अज़ा में नम नहीं करते, जो आंख अश्क अज़ा से नम नहीं करते, वो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। जो आंख अश्क अज़ा से नम नहीं करते, वो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। वो अपने ही मुर्दों को कभी बैठ के रोएं, वो अपने ही मुर्दों को कभी बैठ के रोएं, जो जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, जो जिंदा जावेद का मातम नहीं बहुत करते। खूब बहुत खूब। ये गुफ्तगू चली थी तेरा क्या मुकाम है, ये गुफ्तगू चली थी तेरा क्या मुकाम है, सदियां गुजर गई हैं मगर ना तमाम है, सदियां गुजर गई हैं मगर ना तमाम है। जो आंख तेरी याद में रोई ना हो ऐ हुसैन, जो आंख तेरी याद में रोई ना हो ऐ हुसैन, आंख पे ज़ियारत काबा हराम है, उस आंख पे ज़ियारत काबा हराम है। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस आप लोग की हिम्मत अफजाई है। बहुत खूब कलाम पेश करते जनाब सैयद नजर अब्बास साहब। मोमिन को बताता चलूँ कि मजलिस के फ़ौरन बाद जो है मारूफ नवा खान जनाब इरशाद साहब नवा पेश करेंगे, और मेरी गुजारिश है सैयद एहतशाम हुसैन साहब से, मौलाना सैयद एहतशाम हुसैन साहब से कि वो आए मजलिस पढ़ दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माइक म्यूट कर लिए आप लोग, माइक खुले में। सबसे पहले गुजारिश है, एक बार सूरह अलहम, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के अहमदी बीबी बिनते अली नज़ीर, उम्मे ज़हरा बिनते सैयद नबी हसन, मोहम्मद जाफ़र अली इब्ने सैयद अमजद हुसैन, नज़र हसन इब्ने सैयद हसन की रूह को इसाल फरमाते। फातिहा। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Khatimin nabiyyin Taha wa Yasin. Sayyidina wa maulana wa maulas saqalain mahbub rabbil maghribain wal mashriqain imam al-haramain jaddil hasan wal husain bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntaqibin al-muntajibin wa la'natullahi ala a'da'i majma'in
من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام درود پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، 1442 ہجری اس پراشو ماحول میں حسین کا ذکر جاری اور ساری ہے۔ بہرحال سامنے نہ رہ کر کے بھی ہم رابطے میں ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا ذکر وہ مستحکم کڑی ہے جو چاہنے والوں کو جدا نہیں ہونے دیتا۔ ہم حسین سے ہیں، حسین سے ہمارا رابطہ ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے کہ حسین سے رابطہ برقرار رہے گا۔ اور یہ ہمارے دلیل نہیں ہے بلکہ ہماری قوم زندہ ہے، حسین کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جب زندہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے تو قوم زندہ رہتی ہے۔ اور حقیقت میں قرآن نے بھی سمجھا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز مرا ہوا تصور بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی کی دلیل ہے کہ یاد انہی کو منایا جاتا ہے جن کے رہنے پر یقین ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب بس سلسلے کو کلام سے ربط دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے صاف اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے قریب جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے آج کے پراشو ماحول میں کہ اسلام کے نام پر تمام پرچم بلند ہیں، جو سب کہہ رہے ہیں ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ہم اسلام کے زیر سایہ ہیں، ہم اسلام کے زیر سایہ ہیں۔ اب ذہن بشریت عزیزان گرامی تصور کر رہا ہے کہ کس پرچم کے نیچے جائیں جہاں حقیقی اسلام نظر آئے۔ تو سب سے پہلے بنیاد سمجھو کہ جس نے خلق فرمایا بشریت کو اور نظام بشریت میں حقیقت زندگی کو رکھا، اور اس نے صاف واضح بھی کر دیا کہ اس پروردگار عالم نے بندوں کو خلق اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے، اور دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے اپنی اطاعت کے لیے دی ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا، تمام نعمتیں دی صرف اس لیے کہ تم اپنے معبود کے سے رابطے کو برقرار رکھو، اپنے معبود کو معبود مانتے رہو۔ اب مسئلہ یہ عزیزان گرامی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم معبود سے رابطے کو برقرار رکھ رہے ہیں، تو یہ بشریت کے ذہن میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ معبود کیا چاہ رہا ہے، ہم کیسے اس سے رابطے کو برقرار رکھیں۔ زمانہ عزیزان گرامی جناب آدم کے بعد سے زندگی انسانی پر اگر نظر ڈالے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بشریت نے یہ تو چاہا کہ ہم اللہ سے رابطے کو برقرار قائم کریں، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کس طریقے سے کرے۔ اسی لیے دستور کو سکھانے کے لیے پروردگار عالم نے نظام ہدایت کو جاری اور ساری کیا کہ تاکہ بشریت سمجھے کہ ہمیں اپنے اللہ کو کس طرح سے یاد کرنا ہے، اور اس یاد اور اس عزیزان گرامی اطاعت میں پروردگار عالم نے جو اہم بات پوشیدہ رکھی وہ یہ تھی کہ اسلام یا اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ایک خوشگوار زندگی گزار کے اپنے معبود کے بندے بن جاؤ۔ پروردگار عالم نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، ضرورتوں کو ترک کر دو، خاموشی سے رہو، کہو یہ معبود سے رابطے کا وسیلہ ہے۔ نہیں، جس نے رزق دیا ہے عزیزان گرامی اسی نے بدن میں ضرورت بھی دی ہے، جسم میں ضرورت بھی دی ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ بھی دیکھتے ہیں اگر کسی کو بلاتے ہیں تو اس کی طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتظامات کرتے ہیں۔ جب اس کو بلایا ہے، بھیجا ہے،
اس کے رہنے کا انتظام ہے، اس کے کھانے کا انتظام ہے، اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، وہ آئے اور کمرے میں بیٹھ جائے کہ ہم تمہاری محبت میں آئے ہیں مگر ہم کچھ کھائے پیئیں گے نہیں، ہم کچھ کریں گے نہیں، تو یہی دنیا کہے گی تم تو بھوکے چلے جاؤ گے مگر بلانے والا بدنام ہو جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بندے کو بھیجنے سے پہلے اس کا رزق بھیج دیا، کیونکہ تمہاری ضرورت ہے تو جس نے بھیجا ہے وہ قادر مطلق ہے، لہٰذا اس نے تمہاری ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام نعمتوں کو سجا دیا ہے، ان نعمتوں سے استفادہ کرتے جاؤ۔ لیکن عقل کا تقاضا ہے، جیسے میں کمرے میں داخل ہوئے عزیزان گرامی، تمام نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، اس کا پلگ بھی لگا ہوا ہے، تمام چیزیں ہیں، اگر سردی کا زمانہ ہے تو ہیٹر بھی عزیزان گرامی لگا دیا گیا تاکہ اس سے استفادہ کرو۔ لیکن اب عقل کہہ رہی ہے ہیٹر کو لگانا، اس کی گرمی تو لینا مگر اس سے قریب نہ جانا۔ کیا بات ہے، عزیزان کے عقل کہہ رہی ہے کہ ہیٹر سے گرمی تو لینا لیکن اسے چھونا نہیں ورنہ جل کے خاک ہو جاؤ گے۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ لاؤ اسے ہم چھو لیں تو دنیا یہی کہے گی کیا عقل تمہارے نہ تھی جو تم نے چھو لیا اسے، جل گئے تو اس میں بلانے والے کا کیا ہے، اس نے تو تمہاری آسائش کے لیے تمام چیزیں دی تھی۔ اس لیے شریعت کو واجب اور حرام میں تقسیم کر دیا گیا، واجب وہ چیزیں جو تمہارے لیے ضروری قرار دی گئی، حرام وہ چیزیں جس سے تمہیں روک دیا گیا۔ اب کمرے میں داخل ہو رہے ہو تو اسی لیے فہرست لگا دی گئی، ان چیزوں کو استعمال کرنا، ان سے دور رہنا عزیزان گرامی۔ یعنی بشریت اگر نہیں جانتی تو اسے بتایا جاتا ہے، قدرت نے اسی لیے بتایا بھی اور کر کے بتا دکھانے والے کو بھیجا بھی تاکہ بشر دیکھ کے بھی سمجھ لے، پڑھ کے بھی سمجھ لے۔ محمد تو یہ بات پیش نظر آتی ہے عزیزان گرامی کہ انبیاء ما سلف، اس کے بعد سید المرسلین کا آنا اور یہ کہنا کہ ہمارے درمیان کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے ہیں، تو ہر نبی پر غور کریں تو یہی بات ہوگی کہ زندگی کا درس دینے آئے تھے، زندگی لینے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے۔ ہر نبی نے زندگی کا درس دیا اور عزیزان گرامی یہی کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے رزق سے استفادہ کرو، اس کی اطاعت میں زندگی گزارو، ان چیزوں سے دور رہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، وقتی طور سے تم سمجھ نہیں سکتے ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ عزیزان گرامی تاریخ نے جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تمام نبیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ بشر اپنے مطابق جناب نوحی کا تذکرہ دیکھ لیں کہ جب جناب نوح علیہ السلام آئے کیا کرتے تھے، ایک زندگی کا درس لے کے آئے تھے، مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے۔ ہر نبی نے عزیزان گرامی کچھ عمل کر کے بتایا ہے تاکہ سمجھ لو ہم الہی نمائندے ہیں، ہمارے اشارے پر خاک سونے میں بدل سکتی ہے لیکن ہم اپنی ہاتھوں سے مشقت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں زندگی کا درس دینے کے لیے آئے، اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ جناب نوح عزیزان گرامی اللہ کے اولو پیغمبر صاحب اعجاز نبی تھے مگر اس کے بعد بھی مٹی کے برتن بناتے تھے، اسے دھوپ میں سکھاتے تھے، یہ درس دے رہے تھے کہ زندگی گزارنا ہے تو کوئی عمل انجام دو، لیکن عمل وابستگی پروردگار کا وسیلہ ہو، خواہش زندگی کا سبب نہ بن جائے، اس سے دور رہنا۔ پر ہر نبی یہی درس دے رہا تھا کہ اپنے زندگی کے توازن کو برقرار رکھو، اتنا ہی دنیا سے حصہ لو جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس دنیا کو اپنے لیے زندگی نہ سمجھ لینا۔ اور وہ لوگ بھی نبی کے ساتھ موجود تھے جو دنیا ہی کو اپنی زندگی سمجھ رہے تھے۔ جب جناب نوح نے اپنے پیغام کو پہنچایا بہت سے لوگ تھے جو جناب نوح کے قریب آتے چلے گئے، مگر تاریخ نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے نظر آئے کہ نوح یہ بڑے لوگ تمہارے قریب کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے کہ جو خواہش دولت رکھتے ہیں وہ کبھی دین سے قریب نہیں آتے، کیونکہ دین بتاتا ہے کہ دولت وسیلے زندگی تو ہے، حقیقت یہ دولت حقیقت زندگی نہیں ہے۔ دولت نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اگر بہت ساتھ دے گی تو بس کفن تک تو آ جائے گا، اس کے آگے نہ بڑھ سکے گی، یہ دولت اس کے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ مگر وہی بشرتی جانے گرامی جناب نوح سے کہنے لگا، اے نوح جب تمہارے قریب وہ لوگ کیوں نہیں آتے جو بات ملک ہیں، سردار ہیں،
یہ غریب لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اپنے ہدایت کا نور کو پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے عقل کے ذریعے سے سمجھا کہ ہمیں نبی کی بات کو ماننا چاہیے، انہوں نے قبول کیا، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ خدا جانے، تاریخ نے لکھا کہ جب جناب نوح کا پیغام عام ہونے لگا تو اس زمانے میں ایک عورت بھی تھی جس کا نام تاریخ نے امورہ لکھا ہے، اور وہ عورت اپنے قبیلے کی سردار اور علم و حکمت میں اپنا مقام رکھتی تھی۔ لوگ مشورہ کرنے اس کے پاس آتے تھے، قوم کو اس کے موجودگی، اس کے وجود پر فخر تھا کہ امورہ ہمارے قوم سے ہے۔ لوگ اس کی دانشوری کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، مگر جب پیغام نوح اس کے پاس پہنچا، اس نے عزیزان گرامی وہی مسئلہ ہے کہ اللہ اور نبی کو کسی کے کہنے پر نہیں ماننا، عقل سے ماننا۔ یہ اہم بات اپنے مسئلے پر ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے اصول دین میں پروردگار سب سے پہلے خدا کی بات پھر نبی کی بات ہے۔ تو اب اصول دین کو اپنے عقل سے ماننا ہے، تو امورہ سے تک بھی پیغام پہنچا جناب نوح کا، تو اس نے اپنے عقل کے ذریعے جب نوح نے استدلال کیا کہ پروردگار ہے جس نے تمہیں تمام نعمتیں دی ہیں، دیکھو تمہاری نگاہیں ایسی بنائی، تمہاری زبان ایسی بنایا، سب چیزوں پر اس نے عقل کو کنٹرول کر دیا ہے، اور وہ بھی عزیزان گرامی کوئی چیز ہے تمہارے دل ہے جو دھڑک رہا ہے، جس کی وجہ سے تم عمل انجام دیتے ہو، لیکن سب کے پیچھے تمہاری فکر کار فرما ہوتی ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو بتاؤ فکر کو کنٹرول کرنے والا کون ہے، اس کا اختیار کیا ہے؟ تمام باتیں، ایک بات یاد رکھیں، جب عقل مندوں سے بات کی جاتی ہے، صاحب عقل سے بات کی جاتی ہے، تو عزیزان گرامی بات عقل کی رہتی ہے، لہٰذا عقل والے قبول کر لیا کرتے ہیں۔ جو عقل سے گفتگو، تو وہ صاحب عقل تھی، اس نے نوح کی بات کو سمجھا، سنا اور اپنے حالات کو دیکھا، زمانے کا مشاہدہ کیا اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو یہ بات جب عام ہوئی قوم میں کہ امورہ نے جناب نوح کا مذہب قبول کر لیا، نوح کی بات کو مان لیا، تو لوگ اس کے باپ کے پاس آئے اور کہا تمہاری بیٹی نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، ہم اس نوح کے دور تھے اور تمہاری بیٹی نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا ہم قتل نہ کریں گے، عورت ہے قتل کریں گے تو بدنام ہو جائیں گے، ہمارے لیے باعث ننگ ہوگا، لہٰذا اس کو قید کر دیا جائے۔ اور اس عورت کو ایک حجرے میں قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد اب دیکھیں بار بار ہم کریں، بشر اپنے مطابق فکر کرتا ہے، قدرت اپنی قدرت دکھاتی ہے۔ اس عورت کو جب قید کر دیا گیا اور یہ سوچ رہے تھے لوگ کہ اب اس کو کھانا پینا نہ ملے گا اور یہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گی، یہاں تک کہ انسان نے سوچا، اس کے قبیلے والوں نے، اس کے ماں باپ جو تھے، لوگوں نے سوچا کہ جب 1-2 مہینے، اور تاریخ نکل 1 مہینہ گزر گیا، تب 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے کون عورت زندہ رہ سکتی ہے؟ تو اب اس کے باپ سے لوگوں نے کہا، اس کو فکر ہوئی کہ چلو حجرے کو کھولے، اب تو مر گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، نکال کے اس کو پھینک دے تمام۔ اب جیسے ہی حجرہ کھولا تو عزیزان گرامی دیکھتے کیا ہیں، جتنا باہر شاداب سبز و شاداب تھی اس سے کہیں زیادہ منور کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے چہرے پر بشاشیت ہے۔ یعنی عزیزان گرامی ایک تو بات واضح ہو گئی کہ جب ایمان ساتھ ہوتا ہے تو قید کرنے سے بھی مومن کو جھکایا نہیں جا سکتا ہے، مومن کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا ہے، خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اب جب وہ لوگ گئے تو ان کی حیرت کی انتہا، کیونکہ پورا قبیلہ آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہ عورت مر چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، ہم سب چلے دیکھنے کو، مگر عزیزان گرامی جب وہاں دیکھا تو وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی رزق الہی تناول فرما رہی تھی۔ اب عزیزان گرامی قدرت نے مومن کو بھی دکھایا، مومن کے رزق کو بھی دکھایا کہ دیکھ لو، پہچان لو، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ہوا میں باتیں کی ہیں، بلکہ ہم نے مادی تھا بشر تو مادی رزق بھی بھیج دیا۔ یعنی بشریت جیسی ہوتی ہے رزق ادھر سے آتا ہے۔ بس ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے عزیزان گرامی کہ اگر مومن اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے تو خدا اپنا رزق بھیجا کرتا ہے، تو جو خود گھر امیر المومنین ہو وہاں سامنے جنت آئے تو شک کیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر کام آ جائے تو اس میں شک ہے، اہل بیت کی کنیز ہے، یہ تو جناب نوح کی کنیز ہے، اس نے نوح کا کلمہ پڑھا، نوح کے خدا کا کلمہ پڑھا۔ اب ان لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم اس میں زندہ کیسے ہو، یہ تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ تو کہا وہی دے رہا ہے جس کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ وہ آتا کیسے اس کے اندر ہے، ہم نے تو حجرے کو بند کر دیا تھا۔ کہا اسی سے پوچھو کہ وہ کیسے آ رہا ہے۔
ہم کیا جانے کیسے یار، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم نے تو ہمیں قید کر دیا، تو یہ سوچا تھا کہ بھوک سے مر جائے گی، لیکن ہم جب یہاں آئے تو ہمارا ایمان اور مستحکم ہو گیا، یقین میں اور اضافہ ہو گیا، کہ جیسے عزیزان گرامی صاحب ایمان جب اپنے یقین میں باقی رہتا ہے اور حالات اس کے مزاج کے مطابق آتے جاتے ہیں تو یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس یہی منزل، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، جس طرح عمرہ کو قید کیا گیا عزیزان گرامی، لیکن جب کھولا تو اس سے زیادہ سب تو شاداب نظر آئی۔ بس یہی منزل ہے مرکز ایمان، عزائے سید الشہداء کی، جتنی پابندی لگاؤ گے اس سے کہیں زیادہ بڑھتا نظر آئے گا، تم جتنا روکنا چاہو گے جب پابندیاں ہٹاؤ گے تو اس سے کہیں زیادہ نظر آئے گی۔ درود محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد یا علی علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یاد رکھیں جب حجرہ کھولا گیا تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ قبیلے کے لوگ بھی آئے تھے، جب انہوں نے بدلا ہوا منظر دیکھا کہ عورت تو زندہ ہے، پوچھا کیسے زندہ ہے، تو کہا جناب نو آتے تھے اس کو رزق دیتے تھے، یعنی اب انہیں یقین ہو گیا کہ نو میرے جیسے نہیں ہے، بشر آ نہیں سکتا، کوئی ایسا ہے جو بشر سے بڑھ کے ہے تبھی تو اندر آیا، اس حجرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی عزیزان گرامی جن کو لائے تھے تماشا دیکھنے وہ خود صاحب ایمان ہو گئے۔ یہی منزل ہے عزیزان گرامی کہ جتنا پابندی لگا کے کھلے گی اور منظر اور اعلیٰ نظر آئے گا تو جو خود متوجہ نہ تھے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس عزا کو ہم اتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی اتنا جاری و ساری ہے، کوئی تو طاقت ہے جو اس کی سرپرستی کر رہی ہے، کوئی تو طاقت ہے جو اسے باقی رکھے ہے، اسی طاقت کا نام خدا ہے عزیزان گرامی۔ بندے نے خدا کے لیے سر جھکایا، بندے کے سر کو خدا نے بلند کر دیا، ہمیشہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جب اس منظر کو دیکھا اب عزیزان گرامی وہ لوگ حیرت میں نہ رہے، اور تاریخ نے لکھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس منظر کو دیکھ کے ایمان قبول کر لیا۔ اسی لیے ہر سال یہ حسین کا فرش بچھتا ہے عزیزان گرامی کہ جو وہاں منظر نہ دیکھ سکے یہی منظر کو سمجھ لے کہ جس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کوئی نہ کوئی ہے جو اسے طاقت دے رہا ہے، ورنہ ہر طرح سے کوشش کی گئی، دولت کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، پابندیوں کے ذریعے سے، مگر عزیزان گرامی جو چیز بڑھ جاتی ہے اسے عزیزان گرامی قادر مطلق کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ جناب نوح آتے تھے اسے رزق دے کے جاتے تھے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان ہوتا ہے تو بندے کا مددگار خدا ہوا کرتا ہے، ظاہری پابندیاں اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ بس عزیزان گرامی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن ایمان اگر ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی زندہ دلیل عالمی پیمانے پر آج موجود ہے کہ جس کے پاس ایمان تھا، سپر پاور طاقتوں نے سر کو جوڑ کے بیٹھی اور سب نے کہا کہ ہم پابندی لگا دیں گے، مگر اس نے یہ نہ کہا کہ میری پابندی ہٹاؤ، بلکہ اپنے بات پر قائم ملک رہا۔ کیوں رہا عزیزان گرامی؟ ایمان اس کے ساتھ تھا، مرکز ایمان کا روضہ موجود ہے عزیزان گرامی کہ تم دنیا کی بادشاہت دیکھ رہے ہو جو فرعون و نمرود کو ملی ہے، ہم شہنشاہ ہم شہنشاہ خراسان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے دربار نہیں سجایا مگر اختیار دکھا دیا تھا۔ درود محمد وآل زندگی کا درس دیا، امورا زندہ رہی، لوگ دیکھتے رہے اور وہی نشانی بن گئی، لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ نوح نے بھی زندگی کا درس دیا، ابراہیم نے بھی زندگی کا درس دیا، سید المرسلین کی منزل آئی، 40 برس تک صرف زندگی کا درس دیتے رہے۔ عزیزان گرامی تمام طریقے کی باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کوڑے کا ڈالنا اور جناب سید المرسلین کا ادھری سے گزرنا، یہ رسول ایک منظر بتا رہے تھے، ورنہ یہ ظاہریت کیا ہے عزیزان گرامی؟ وہ یہودی عورت اور اس کے بعد کے رسول کا پوچھنا کہ ہم نے سنا ہے وہ علیل ہے، جب خبر ملی عیادت کے لیے پہنچے۔ اب عزیزان گرامی ضعیفہ تھی، ویسے اس نے رسول کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً کہہ رہی ہے یا باپ ہماری بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں،
جب میں کمزور ہو چکی ہوں، میں بیمار ہو چکی ہوں۔ وہ عزیزان گرامی اپنے مطابق سوچ رہی تھی۔ اللہ کا رسول جب قریب پہنچا تو کہا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ یہ اسلام کا درس رسول دے رہے تھے۔ اس سے یہودی عورت سے یہ نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، یہودی عورت سے یہ نہ کہا داخل اسلام ہو جاؤ۔ پہلے عزیزان گرامی اسلام نے کردار دکھایا ہے، پھر ایمان دکھایا ہے۔ پہلے کردار کی منزل آئی ہے، عمل کی حقیقت۔ اور رسول نے جب کہا کہ ہم تیری عیادت کے لیے آئے ہیں، ہم نے سنا ہے تو بیمار ہے، ہم تیری ضرورت کو پورا کر دیں، اگر تو کچھ خواہش رکھتی ہے، بیمار ہے، دوا لا دیں، کوئی ضرورت اور ہو تو بیان کر۔ جب عزیزان گرامی کرم کی بارش ہونے لگی تو کفر و نفاق کے سارے نقش مٹنے شروع ہو گئے عزیزان گرامی۔ اور تاریخ نے یہی لکھا کہ دامن محمد سے وابستہ ہو کے کہہ رہی ہے پہلے اپنے دین کا کلمہ پڑھائیے، پھر ہماری ضرورت پوچھیے۔ رسول نے کہا نہیں مسلمان ہو جاؤ، عمل نے کہہ دیا دامن اسلام میں آ جاؤ۔ یہ عزیزان گرامی رسول کا اسلام ہے۔ اب جو سب کہہ رہے ہیں ہم اسلام والے ہیں، اس اسلام سے اس اسلام کی مماثلت کریے کہ جہاں کردار پہلے ہو بات بعد میں ہو، وہ اسلام پایا جاتا ہے۔ جہاں عزیزان گرامی اسلام کو آگے آگے لے جا رہے ہیں، کردار پیچھے پیچھے ہے۔ کردار ہے ہی نہیں تو لے کے کیا جائیں گے؟ بس ایک جملہ عزیزان گرامی کہنے کا دل چاہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے اہل اسلام کے لیے کہ جو پرچم لے کے اٹھ رہے ہیں سب کے پاس محمد تو نہیں ملے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کے بعد جب آل کو چھوڑ دیا تو پھر محمد کی سیرت کہاں ملے، محمد کا کردار کہاں ملے، رسول کے عزیز عمل کہاں ملے؟ بس دین لے لیا۔ بس عزیزان گرامی اس دین کی حقیقت اسی طریقے سے ہو گئی کہ جیسے دربار میں بیٹھا ہوا حاکم کہہ رہا تھا مولی الامر ہے، اسی طریقے سے یہ اٹھائے ہوئے پرچم کو کہہ رہے ہمارا دین ہے۔ نہ وہاں اولی الامر تھے نہ یہاں دین ہے عزیزان گرامی۔ ہاں جس کے پاس دین تھا لوگ خود اس کے در پہ آئے بھی، اس نے کہا نہیں کلمہ پڑھو، لیکن خود عمل نے کہا کہ اب کلمے میں پڑھ لو اور داخل اسلام ہو جاؤ۔ تاریخ نے مولائے متقیان کے حوالے سے بہت سے واقعات عزیزان گرامی نقل ہیں کہ جب جناب امیر کے پاس لوگ آئے ہیں تو یہی اسلام کو دیکھا ہے اور قبول کر لیا اور بتا دیا کہ صحیح معنوں میں اسلام یہی ہے اور خدا ہی جانتا ہے کہ اپنی ہدایت کو کہاں رکھے۔ درود محمد وآل محمد۔ لکھا کہ حکومت والا اسلام اور ہو گیا تھا، رسالت والا اسلام اور ہو گیا تھا۔ یہ حکومت کا تصور بنی امیہ کی عزیزان گرامی پیداوار تھی۔ بنی امیہ نظام اسلام میں بھی حکومت کا تصور لے کے آ گئے تھے، جبکہ اسلام میں حکومت کا تصور نہیں، خدمت کا تصور ہے۔ اگر تمہیں چند لوگوں کی سرداری مل گئی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے۔ اسلام یہ تصور لے کے آیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، ان کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، تو یاد رکھنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ان پر اپنا تسلط اختیار کر لیں، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ یہ سب ہم سے وابستہ ہیں تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ مولائے متقیان کی 4 سال اور کچھ مہینے کی حکومت ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ کے مٹ گئی۔ عزیزان گرامی تاریخ کو لکھنا پڑا کہ علی کا وہ دور حکومت تھا کہ جس میں نہ کوئی بھوکا رہا نہ کوئی بے لباس کا رہا۔ عزیزان گرامی بشر کی یہی ضرورت ہے، اور مولائے متقیان نے بھی اپنے گورنروں کو یہی پیغام دیا تھا کہ تمہیں 3 طرح کے لوگوں کا سابقہ ہوگا۔ ایک کا تعلق انسانی رشتے سے ہوگا، جو تمہارے انسانی رشتے سے بھائی ہوں گے، دوسرے دینی رشتے سے تمہارے بھائی ہوں گے، اور تیسرے جو ہے وہ ایمانی رشتے سے تمہارے بھائی ہوں گے۔ دیکھو تینوں کے توازن کو برقرار رکھنا، جو ایمانی رشتے سے ہے اس کو ایمان کے ساتھ سلوک کرنا، جو اسلام والا ہے اسے اسلامی بنیاد پر سلوک کرنا، جو انسانی رشتے سے ہے اسے انسانی رشتے سلوک کرنا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اسلام سے تعلق نہیں لہذا زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ تاریخ نے لکھا مولائے متقیان ظاہری حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی، جا کے نقشے پر دنیا کے دیکھیے کہ اس وقت کتنی بڑی حکومت کے مالک مولائے متقیان ظاہری میں تھے۔ مگر تاریخ نے لکھا ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، مولائے متقیان گفتگو کرتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ کوفے کے قریب پہنچے اور اس کی منزل الگ تھی۔ اس نے کہا اب آپ ادھر جائیے یا علی، ہم اپنے منزل تک جاتے ہیں۔ مولائے متقیان اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ اس نے کہا آپ کی منزل ادھر ہے۔ مولائے متقیان نے کہا نہیں، اگر کوئی چند لمحوں کے لیے ساتھ ہو جائے تو اسے کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے جانا چاہیے۔ مولائے متقیان کا چند قدم اس کے ساتھ جانا، جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا پلٹ کے مولا
मौला के दामन को पकड़ के कहता है या अमीर ये अमल कैसा है, कहा यही अमल तो दर्स इस्लाम है, हम जो अमल कर रहे हैं ये मर्जी इलाही के मुताबिक कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि यहूदी है कि ईसाई है, हमारे साथ हुआ है तो उसका साथ हम दे के रहेंगे। अजीजा जैसे ही उसने ये सुना दामन से वाबस्ता होके कहता है कि जब आपके दीन में नहीं है तो इतना साथ दे रहे हैं, दीन में आ जाएंगे तो कितना साथ देंगे। इसीलिए मौलाए मुत्तकियान ने कहा ना कसीमुन नारे वल जन्ना, हम जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं, जो हमसे करीब आ जाएगा उससे हम करीब हो जाएंगे। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने जिस दीन को भेजा वो इस्लाम। अजीजान गिरामी तो याद रखिए अल्लाह वाला दीन वही मिलेगा जहां अल्लाह वाले होंगे, अल्लाह वाला दीन वही मिलेगा जहां अल्लाह वाले होंगे। अजीजान गिरामी वहां अल्लाह वाला दीन नहीं मिल सकता जहां हुकूमतों के पुजारी होंगे, जहां दौलतों के आगे झुकने वाले होंगे। इसीलिए जब इस्लाम की तस्वीर बनी उमैया और बनु अब्बास के दरबार से देखी गई तो इस्लाम दहशत गर्दों का मजमुआ नजर आया। जब इस्लाम अहले बैत के सीरत में देखी गई तो दरसे इंसानियत देता हुआ नजर आया। अज़ीज़ान गिरामी इसीलिए अगर ये न होते तो दुनिया हकीकत तक न पहुंच सकती। इसीलिए वाक़यात करबला की तरफ रोशनी डालते हुए जोश मलियाबादी ने कहा कि ये न होते तो यकीन सैले गुमा हो जाता, आखिरी शोले पैगाम धुआं हो जाता। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने मार्फत रब के दरवाजे खुले और सही दीन का दर्स दिया कि हम बंदे खुदा हैं तो हमें किस तरीके से खुदा की इबादत करना चाहिए। दर्स जिंदगी भी दिया, वरना वो अमीर जिसके इशारे पर सूरज पलट रहा था, वो अमीर जिसके इशारे से जमीन सोने में बदल जाती थी, अजीजान गिरामी वही यहूदी के बाग में पानी के डोल निकाल रहा है। किस वजह से अजीजान गिरामी, वरना इशारा करता तो सहरा पानी पानी हो जाता, लेकिन जनाब अमीर ने यहूदी के बाग से पानी निकाल के बताया कि हम तुम्हें दर्स जिंदगी देने के लिए आए हैं, हम इस्लाम को लेके आए हैं जो एक मंजर लिए हुए है जिसमें जिंदगी के नकूश पाए जाते हैं, जिंदगी के अमल पाए जाते हैं। अगर किसी ने सवाल कर लिया कि इस वक्त मेहनत करते हुए अगर मौत आ जाए तो कैसी है, यही फरमाया था कि इबादत की मौत होगी। अजीजान गिरामी खुद रसूल की हयात में लिखा है कि मौलाए मुत्तकियान ने डोल से पानी निकाला, खेत में दिया, बाग में पहुंचाया और उसके बाद जो दिरहम मिले मौलाए मुत्तकियान ने खजूरें खरीदी और रसूल और मौलाए मुत्तकियान ने बैठ के वो खजूरें खाई। ये कहने का मकसद ये है अज़ीज़ान गिरामी कि जिसके इशारे पता में जन्नत आ रहा हो, अरे जिसके लिए नहीं बल्कि तारीख ने लिखा कि उन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके वालों के लिए भी आया है। जुमले की कदर अज़ीज़ान गिरामी को उनके वाल, यही तो तारीख ने लिखा कि जब सलमान फारसी दर अहले बैत पर आए जिनको सलमान मोहम्मदी भी कहा जाता है, तो कनीज आई और उसने कहा खुशा नसीब सलमान तुम्हारे लिए हम तहनीयत के साथ तोहफा लेके आए हैं। कहा क्या तोहफा लेके आई हो? दर अहले बैत का सबसे बड़ा तोहफा जो हमें ईमान की शक्ल में मिल गया, अब इससे बढ़ के क्या होगा? कहा नहीं सलमान, बीबी ज़हरा ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ये जन्नत की खजूरें हैं। अजीजा तारीख ने लिखा कम से कम 80 बरस के थे या 350 बरस के थे जनाब सलमान फारसी। खजूरों को देखा समझ गए ये तो दुनिया की खजूर नहीं। कहा हाँ ये तो जन्नत की खजूरें आई हैं। कहा ये क्या मसला है? कहा हाँ जन्नत की खजूरें आई थी, सबका हिस्सा तकसीम किया गया, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया गया। यानी अहले बैत बताना चाहते हैं अगर हमसे वाबस्ता रहोगे तो हमें जो मिलेगा उससे तुम्हें भी फायदा होने वाला है। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही जिंदगी इस्लाम है, यही जिंदगी की हकीकत है। दुनिया अपने अपने दीन की बात कर रही है, हम तो बस वही दीन की बात कर रहे हैं जो हुसैन ने करबला में बचाया। इसीलिए जिसने भी इस हकीकत को समझ लिया उसके लबों पर यही आ गया, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। अब कुछ दीन नहीं है, हुसैनियत की जितना तशरीह करते जाओगे दीन की तशरीह होती जाएगी, हुसैनियत को जितना समझते जाओगे दीन की मार्फत हासिल होती जाएगी, इस हुसैनियत से जितना करीब होते जाओगे दीन से उतना करीब होते चले जाओगे। दुनिया अज़ीज़ान गिरामी खुद देख ले कि यजीद के तरफदारों को भी कहना पड़ रहा है कि यजीद के लिए हम सब कुछ तो कह सकते हैं
لیکن انسانیت سے جسے خارج کیا جا چکا ہے اسے ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اب دنیا عزیزان گرامی یزیدی اسلام لے لے یا حسینی اسلام لے لے، دو ہی حصوں میں تقسیم ہو جائے، تمام پرچم اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن حسین کا پرچم اپنی جگہ عزیزان گرامی۔ وہ حسین جو آخری بار بھی کہہ رہا تھا اب بھی کوئی میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے، حسین 28 رجب کو چلے تھے عزیزان گرامی، دربار ولید میں مروان سے کہا تھا کہ اے نیلی آنکھ والے کے بیٹے، تیری یہ مجال جو حسین سے گستاخی کرے، فاطمہ کا لال کبھی غیظ و غضب میں نہیں آیا، لیکن مروان کو جھڑک کے بتایا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھنا، ہم حق کے پرستار ہیں، جب بات حق پر آتی ہے تو ہم کلام کر دیا کرتے ہیں، ہم غیظ و غضب کے عالم میں آتے ہیں۔ حسین کا وہ غضب ازادانو اور دربار میں یزید، دربار میں ولید کے جناب امام حسین کا بنی ہاشم کو روکنا کہ تلوار نہ نکالو، لیکن تاریخ نے لکھا وہی حسین مقتل کربلا میں اتنے لاشوں کو اٹھانے کے بعد ازاداروں، مگر حسین نے کیا کیا، ایک بار لائنوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہم نے حرام محمدی کو بدل دیا ہے، کیا میں نے واجبات کو ختم کر دیا ہے؟ سب نے آواز دی نہیں۔ پھر کہا کیوں قتل کی لیا ہو؟ کہا تمہارے باپ کی دشمنی میں جیسے ہی بات حق کی آئی، فاطمہ کے لال نے تلوار کو میان سے نکالا۔ ازادارو و حسین جو اپنے ہاتھوں میں کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، ششماہے کا لاشا لے کے چلا تو حسرت سے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی حسین جب شیر نر کی طرح اپنی تلوار کو نکالتا ہے، فوج اشکیا دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگی، علمان الحفیظ کی صدا بلند ہونے لگی کہ حسین نے جنگ کس لیے کی؟ تاکہ تاریخ لکھ دے حسین مظلوم تھے، مجبور نہ تھے، حسین نمائندہ الہی تھے، مرضی الہی پہ قلم اٹھا تلوار اٹھا رہے تھے۔ اور وہ جنگ کی ازاداروں کبھی جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے، آواز دی بھیا عباس اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو، کبھی علی اکبر کے پاس پہنچے، اے میرے لال علی اکبر کیا اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ازاداروں وہی حسین جنگ کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے اون محمد کو مارا ہے۔ ازاداروں فوج میں تلا تم برپا تھا، ناگاہ ایک آواز آئی فوج کے درمیان سے، ابن زہرا علمان، جیسے ہی ماں کا نام سنا حسین تڑپ گئے، فرات کے کنارے دیکھتے ہیں، اے بھیا عباس اٹھو، نامحرم ماں کا نام لے رہے ہیں۔ اے ازادارو جسے گوارا نہ تھا کہ ماں کا نام بلوے عام میں لیا جائے، ارے حسین پر کیا گزر گئی؟ ارے جب ثانیہ زہرا بے مگنو چادر کوفہ و شام میں برائی گئی، ارے وہ بچی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، ازادارو اسے پشتے شتر پر باندھا گیا، ارے حسین کا سرنیوں کے نیزے پر۔ اسی لیے چوتھے امام فرماتے ہیں میرا بابا قرآن کی تلاوت اسی لیے کر رہا تھا لوگ اسے جاز کو دیکھے، کوئی کھلے سر زینب و کلثوم کو نہ دیکھے، کوئی بیسر جناب کبریٰ کو نہ دیکھے۔ اے ازادارو یہ قافلہ لٹے ہوا قافلہ کشا کشا بھرایا جا رہا تھا، ایک مقام سے گزرا، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، کنیز نے بی بی کو جا کے خبر دی کہ حاکم شام نے فتح پائی ہے، کچھ کو اسیروں لے کے جا رہا ہے، قیدی بنا کے لے کے جا رہا ہے، چلو حکم ہوا ہے تماشا دیکھے۔ بی بی نے کہا ہم تماشا دیکھنے نہ جائیں گے، ہماری شہزادی نے کہا ہے کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی غریبوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ ازاداروں شب جمعہ ہے، امام زمانہ کو پرسا دیجئے ان کے جد کا۔ ازاداروں وہ امام جو تمہارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، آج اس اعمال میں ہمارے آنکھوں سے گرے ہوئے قطروں کے اجر بھی ہوں گے۔ اے مولا قبول کریے، بے شک جس کا کوئی مر جاتا ہے اس کے دل پر قلق ہوتا ہے، ارے امام ذوالفقار کی طرف دیکھوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ ازاداروں کنیز آئی، ایک بار تماشا دیکھ رہی تھی، جا کے کہتی ہے ارے ان میں ایک کمسن بچی بھی ہے جو بار بار پانی طلب کر رہی ہے، کیا بی بی آپ پانی پلائیے گا؟ کا پانی پلانے کا بہت ثواب ہے۔ میری شہزادی نے کہا ہے کوئی بھی ہو اسے سیراب کر دینا، خدا تمہیں سیراب کرے گا۔ کہنے لگی میں خود پانی لے کے چلی اس بی بی کو پلانے کے لیے، میں نے سنا ہے بے کس و ناچار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ازاداروں کنیزوں کے جھرمٹ میں وہ بی بی آئی، اب کوئی زینب سے پوچھے ارے جو کوفہ کی ازاداروں شہزادی تھی، اگر کوفے آئی بھی
تو محمل میں سوار ہو کے رات کی تاریکی میں آئی تھی، لیکن ہائے سن 61 ہجری بے مکنو چادر زینب آئی ہے۔ عزادارو کنیز کے جھرمٹ میں شیرین پہنچی، عزادارو ایک بار کہتی ہے کہ ہم بی بی کے لیے خود پانی لے کے آئے ہیں، اس بچی سے کہیے یہ پانی پی لے۔ بی بی نے عزادارو کہا، بے شک سکینہ کی طرف پانی بڑھایا، ایک بار کہتی میں چاہتی ہوں کہ میری دعا کر دے جو قبول ہو جائے۔ میری شہزادی نے کہا تھا بے کس و یتیم کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں خدا ان کی باتوں کو سن لیا کرتا ہے۔ عزادارو یہ سب فکر زینب کیسے سنے، مشکل کشا کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے۔ عزادارو جو خود باب الحوائج ہے، زینب نے کہا سکینہ ٹھہر جاؤ، پہلے اس کی دعا کو کر دو۔ وہاں پہلی دعا یہ ہے عزاداروں کہ جس طرح یہ سب یتیم پھرائے گئے، ہمارے بچے اس طرح یتیم نہ پھرائے جائیں۔ اور میری دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کر دو کہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ اے عزاداروں جو سکینہ کہہ رہی تھی بابا ہمیں مدینے پہنچا دیجئے، اسی سکینہ کے سامنے پھر شہر کا تذکرہ، زینب تڑپ گئی، ارے یہ کیا کہہ رہی ہو بی بی، مدینے کہاں جاؤ گی؟ کہا وہی تو میرے شہزادے رہتے ہیں، وہی تو میری جنت ہے، وہی تو میرے آقا زادے ہیں، برسوں میں نے خدمت انجام دی ہے، لہٰذا آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دعا کریے ہم جلد سے جلد مدینے جائیں، اپنے شہزادوں کی زیارت کریں۔ کہا کون ہے تیرے شہزادے؟ کہا وہی جو قمر بنی ہاشم ہے، وہی جو سورج و چاند ہے دنیا کے، جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ کہا کون؟ کہا مجمع عام میں ان کی ماں کا نام کیسے لوں؟ ارے جناب امیر کے بیٹے حسن، ان کی بہن میری شہزادی، میں بلوہ عام میں اپنے شہزادی کا نام کیوں لوں؟ عزادارو جیسے ہی حسین کا نام سنا، ارے زینب تڑپ گئی۔ اے بی بی تمہاری دعا قبول ہو گئی، ذرا نیزے کی طرف دیکھو کون ہے؟ بی بی تیرے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا ذرا غور سے تو دیکھ۔ اب جو اس نے نیزے کی طرف دیکھا، ہائے غریب حسین، اے بی بی تم نے نہ پہچانا یہ لہجہ کس کا ہے؟ عزادار ارے تو میرے شہزادی کا لہجہ ہے، ارے تیری شہزادی آئی ہے، عباس مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، ہم بلوے عام میں گجا گجا پھرائے جا رہے ہیں۔ ارے یہ سکینہ ہے حسین کی بیٹی، جس کے لیے تو پانی لے کے آئی ہے۔ ہماری کائنات اجڑ گئی، ہم در بدر گرا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار سے عبادت کو قبول فرما لے، اس کے وسیلے سے جو مومنین ہیں ان کی حاجات کو پورا کر دے، خصوصی طور سے بانی مجلس جناب منا صاحب کی دلی حاجات کو پورا کر دے، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار اس بیماری سے جلد سے جلد لوگوں کو نجات دے دے، جو اس کی زد میں ہے انہیں شفا یاب کر دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ان کے قرض ادائیگی کے اسباب فراہم کر، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے، اولاد کو مستقبل بنا دے، ہمارے مسلموں کی مغفرت فرما، حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار توفیق و کردار بنا کہ ہم امام کے جاور و انصار بن سکیں۔ گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے احمدی بی بی بنت علی نذیر، ام زہرا بنت سید بنت حسن، محمد جعفر علی ابن امجد نظر حسن ابن سید حسن کی گزارش جناب ارشاد آپ سے کیوں نہ
वाली सकीना करती है नौहा अब तो खुदारा आइए अम्मू अब तो खुदारा आइए अम्मू अब तो खुदारा आइए अम्मू वाली सकीना करती है नौहा अब तो खुदारा आइए अम्मू अब तो खुदारा आइए खुदारा आइए अम्मू आतश से जलता है सीना अब तो खुदारा आइए अम्मू आइए खुदारा आइए अम्मू कितनी भयानक रात है आई कितनी भयानक रात है आई पहली हुई है कैसे उदासी पहली हुई है कैसे उदासी छाया है हर को गम का अंधेरा अब तो खुदारा आइए हमको अब तो खुदारा सकीना करती है नौहा अब तो खुदारा आइए अम्मू आइए चलते हैं खेमे उठते हैं शोले चलते हैं खेमे उठते हैं शोले खेमे उठते हैं शोले जलते हैं खेमे उठते हैं शोले अहले हरम है खाक पे बैठे अहले हरम है खाक पे बैठे आया है हर पे वक्त ये कैसा अब तो खुदारा आइए अम्मू 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 जुल्म से तम से कौन बचाए 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 जलता है दामन कौन बुझाए 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 बाबा भी मेरे अब नहीं जिंदा अब तो खुदारा आइए अम्मू 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 वाली सकीना करती है नौहा अब तो खुदारा आइए अम्मू अब तो खुदारा आइए अम्मू कैसे
پھوپھی کس کو سنبھالے کیسے پھوپھی کس کو سنبھالے خوف عدو سے سامنے ہیں بچے خوف عدو سے سہمے ہیں بچے خوف عدو سے سہمے ہیں بچے خوف عدو سے سہمے ہیں بچے آئے نہیں ہے وقت مدد کا اب تو خدا را آئیے امو اب تو خدا را آئیے امو پالی سکینہ کرتی ہے نوحہ اب تو خدا را آئیے امو اب تو خدا را آئیے امو دشت میں دکھیا کس کو پکارے 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 باپ برادر سب گئے مارے بابا برادر سب گئے مارے کوئی نہیں ہے میرا سہارا اب تو خدا را آئیے امو اب تو خدا را آئیے امو پالی سکینہ کرتی ہے نوحہ اب تو خدا را آئیے امو اب تو خدا را آئیے امو ہائے سمجھ کر ہم کو اکیلا ہائے سمجھ کر ہم کو اکیلا سمجھ کر ہم کو اکیلا ہائے سمجھ کر ہم کو اکیلا لے کر خنجروں نے ہاتھوں میں لے کر خنجروں نیزا ہاتھوں میں لے کر خنجروں نیزا ہاتھوں میں لے کر خنجروں نیزا ٹوٹنے ساما آئے ہیں یادا اب تو خدا را آئیے امو اب تو خدا را آئیے امو پالی سکینہ کرتی ہے نوحہ اب تو خدا را آئیے امو اب تو خدا را آئیے امو روز آتش سے جلتا حسینہ اب تو خدا را آئیے امو 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 السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا قریب القربہ السلام علیکم یا معین الزوفہ السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یحمد برزقوس السلام علیکم یا مدشیت زوار فی الجزا السلام علیکم یا سلطان عجم السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم یا امام صاحب الجان السلام علیکم یا مظہر ایمان السلام علیکم یا شریک القرآن
السلام علیکم امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ